बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इजाज़ डोगर। आज हम थोड़ा सा हट के प्रोग्राम करेंगे। शिकायत नहीं होगी आज शिकायत होगी, लेकिन वो ज़रा हमारी आवाम के लिए होगी कि आवाम को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो यहाँ जालसाज हैं। हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में बहुत सारे जालसाज हैं। आज ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम करने का मौका मिला, खुश थी वहाँ भी। फिर पाकिस्तान क्यों आई? जब अच्छी जॉब थी वहाँ पे, अच्छी वर्किंग थी वहाँ पे, पूरी फैमिली जो है सेटल थी। उनसे ये सब बातें जानेंगे कि फिर ये एक ऐसी फील्ड से हट के यकदम वो सियासत में कैसे आ गई। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा स्पोक्स पर्सन भी हैं पंजाब गवर्नमेंट की और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहबा, सियासत, मेडिकल दो मुख्तलिफ आपस में फील्ड है, तो कैसे आप मेडिकल में आते आते सियासत में कैसे आ गई? मेरा ख्याल है जी डोगर साहब, बात ही होती है कि इंसान हम सिर्फ अब देखें ना, मैं माँ भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मेरे वालिदैन के साथ भी राब्ता है, और फिर सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो जिस सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया उसको कुछ वापस भी तो करना है कि नहीं। तो इसलिए अपना प्रोफेशन आप दयानतदारी से करें और पूरी अपने क्लाइंट्स के साथ आप अच्छी तरह करें, लेकिन जो मुआशरे में आपका जो एक रोल होना चाहिए, क्योंकि हम मुआशरे का हिस्सा हैं और इस मुआशरे को अगर हमने बुरा बनाया तो वो भी हमने ही बनाया, अच्छा बनाया तो वो भी हमने ही बनाया। इसलिए हम लोगों को मुआशरे में अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए। मेरे वालिद भी कश्मीर से आए थे एक ख्वाब लेके पाकिस्तान का। सियासत में जो आप आई उस पे बाद में जाऊंगा, पहले आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आपने कहा आप बहन भी हैं, जाहिर है आपके भाई बहनें और पूरी फैमिली माशाल्लाह होगी, आप माँ हैं, आप के बच्चे भी होंगे। थोड़ा सा इस बारे में, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी जी 92 में हुई। 92 में हुई। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हस्बैंड का नाम? हस्बैंड का नाम तैमूर। मेरे नाम जाहिर है तैमूर साहब। तो क्या करते हैं तैमूर साहब? मेरे हस्बैंड कंसल्टेंट है मार्केटिंग में। अच्छा माशाल्लाह। और हमारे जो 3 क्लिनिक्स हैं वो उन्हीं के साथ मिलके बने, वरना मैं खुद तो बना नहीं सकती थी क्योंकि मैं तो डॉक्टर ही हूँ। तो और बच्चे, मेरे बड़ा बेटा जो है वो इंजीनियर है। अच्छा, उसने फिजिक्स में इंजीनियरिंग की है। नंबर 2 जो है वो भी पढ़ रहा है, वो 3रे साल में अभी गया है। और मेरा सबसे छोटा बच्चा जो है वो स्पेशल है, उसको डाउन सिंड्रोम है और वो हमारे सबसे बड़ा तोहफा है हमारा, और वो क्लास 4 में जाता है। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत ब्राइट, आपको मिलवाऊंगी मैं। 12 साल का। 12 साल है, ठीक है। तो वो वाकई आपके लिए बड़ा, वो सबसे लाडला होगा, प्यारा होगा, तो वो खिलौना भी होगा आपके लिए, सारा दिन। हाँ, मैं कोशिश बिल्कुल बहुत खुश रखता है, और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास बहुत प्यार है देने के लिए। तो फिर तो आप ऐसी माओं को भी एक अच्छा पैगाम दे सकती है ना कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे जो है जिंदगी गुजारना चाहिए उनको, कैसे, ताकि उनको फील ना हो किसी किस्म की। असल में बात यह जी कि हम दुनिया को देखते हैं एक बड़ी सतही नजर से। हम ये नहीं देखते कि जो ऊपर से अच्छा नजर आ रहा होता है, हर आदमी की कहानी होती है, हर इंसान की कहानी है। तो लेकिन अगर आपके साथ जब कोई ऐसी चीज होती है जो आम से हट के है, जिस तरह मेरा स्पेशल बच्चा है, या कोई लोगों के साथ मुख्तलिफ ऐसे हादसात जिंदगी में होते हैं जो आम से हट के होते हैं, किसी न किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, तो वो जो आपके लिए एक डिफरेंट चीज आती है, वो एक्चुअली आपको उठाने के लिए आती है। आपका इंसान, एक सादे इंसान से आपको एक इंसान कामिल की जो आपकी रास्ता है आपका, उस पे आपको लेके जाती है। बिल्कुल सही। तो ये तो हम पे है कि हम उसको कितना समझें, और वही सिराते मुस्तकीम भी वही है कि हम उस पे चलना शुरू करें। तो ये अल्लाह ताला की बहुत देन होती है, ऐसे खानदान, ऐसे लोग जिनमें कोई भी मुख्तलिफ चीज हो, मुश्किल चीज आए, आजमाइश आए जिसको हम समझते हैं, तो आजमाइश हमेशा, या अगर आप समझ जाएं तो आपको उठा के ऊपर ले जाती है, और अगर आप ना समझें तो इंसान फिर परेशानी और गुमराही में पड़ जाता है। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला का बहुत करम है। मतलब ये भी है ना कि आजमाइश जब आती है, अगर वो अल्लाह के करीब कर दे तो आप कामयाब हो गए, अगर दूर कर दे तो वो बात आपकी ठीक है, वो नाकामी होगी इंसान की। ऐसे ही है। तो मेडिकल कब किया आपने? मेडिकल जी मैंने 88-89 का हमारा सेशन था।
اس زمانے میں 6 میڈیکل کالج ہوتے تھے پنجاب میں. میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا اور 6 کے 6 کنگ ایڈورڈ، فاطمہ جناح جتنے بھی تھے ساروں میں نے ٹاپ کیا، لڑکیوں میں اور لڑکوں میں. زبردست. تو مجھے کوئی 11 گولڈ میڈل ملے تھے جب میں نے گریجویٹ کیا، تو بڑی عزت کی بات تھی، بہت اچھا تھا. لاہور جو ہے شادی کے بعد آپ آئے؟ جی جی لاہور. پہلے وہاں پہ پہلے پنڈی میں. پنڈی میں تھی آپ. جی جی. تو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، جی. آپ کے والد صاحب کا؟ جی جی میرے والد، ایکچولی میری والدہ بھی سری نگر کی تھیں، بٹ میرے والد اپنی ساری فیملی کو چھوڑ کے 1948 میں اکیلے، ان کا تعلق ہے جموں میں ایک ڈسٹرکٹ ہے بھدرواہ، وہاں پہ ان کی ساری فیملی ہے. ان کی فیملی سہروردی فیملی ہے، صوفی سلسلے سے ہیں. سہروردی بڑا جی جی. تو وہ آئے اور پاکستان آ کے انہوں نے اپنی ساری سروس ایک خواب اور ایک جذبے کے تحت کی. آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری تھے وہ، اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کتاب لکھی. یہ کشمیر کے اوپر؟ جی جی کشمیر کے اوپر کتاب ہے. تو اس کتاب کو ایوارڈ بھی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کتاب پہلی کتاب تھی جو ویسٹرن آتھرز کے ریفرنس سے لکھی گئی، اور اس میں ایک ایک بتایا گیا کہ ہر لمحہ کیا ہوا اور کس نے کیا. گاندھی جی کا کیا تھا، جواہر لال نہرو نے کیا کیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا، اور ریڈ کلف کمیشن نے کس طرح سے جو میپ بنا ہوا تھا اس کو چینج کیا. بہت ریسرچ کی انہوں نے اس کتاب کے لیے، کئی سال لوگوں کے انٹرویوز کرتے رہے. تو بڑی محنت سے انہوں نے لکھی، اور پھر وہ اکلیم بھی ہوئی اس کا بہت. تو یہ جو ہے کس سن میں لکھی گئی؟ 1980 میں. 1980 میں. تو ابھی زندہ ہے آپ کے والد؟ نہیں، 2006 میں وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. لیکن یہ کتاب ہم نے ری پرنٹ کرائی ہے، اس دفعہ اس کا فارورڈ میں نے لکھا ہے. اور اس میں جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جس طرح سے آزاد ہوئے، پونچھ اور گلگت کے جو سپاہی تھے، جو انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ کس طرح سے یہ آزاد کشمیر لیا. مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جمہوری پبلیکیشنز نے پرنٹ کی ہے، تو ان کی ویب سائٹ سے مل جاتی ہے. اچھا، وہاں سے مل جاتی ہے. اچھا، یہ ابھی آج کل تو ہم زیادہ آپ کو یہی، آج مجھے جان کے بڑے حیرانگی ہوئی، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ آپ اسکن اسپیشلسٹ ہیں. آپ نے کہا میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں، ٹاپ پر ہیں آپ، 11 گولڈ میڈل آپ کو ملے. تو یہ ساری ایجوکیشن آپ کی راولپنڈی کی ہے، لاہور میں بھی آپ نے آ کے کچھ کیا؟ جی میں اسکول تو پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول پنڈی میں تھا، جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی گئی تھی، اس میں، اور پھر سی بی کالج، اور پھر راولپنڈی. میڈیکل جو گریجویشن تھی وہ تو سب پنڈی کی ہی تھی. اس کے بعد پھر پوسٹ گریجویشن یہاں پر پاکستان کا جو کالج ہے، کالج آف فزیشنز، اس سے میں نے FCPS کیا. اس کے بعد پھر UK سے میری باقی سب کوالیفیکیشنز ہیں، ممبرشپ رائل کالج آف فزیشن. یہ شادی کے بعد کی ہے؟ ہاں، یہ سب کچھ. میڈیکل کے فوراً بعد تو آپ کی شادی ہوئی؟ میڈیکل کے فوراً بعد نہیں ہوئی. میں نے 89 میں تو 92 میں، پھر میں نے 93 میں میرا FCPS ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں یہاں پر لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں 1.5-2 سال. پھر ہم مڈل ایسٹ چلے گئے، یہاں پہ خرچے پورے نہیں ہوتے تھے. شادی ارینج تھی؟ شادی ارینج تھی. آپ کے؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی. ایکچولی میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اس لیے میں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی، مجھے پھر کسی اسپتال میں سارا وقت بیٹھنا پڑے گا. اور تو میں نے کہا کہ نہیں. کیونکہ اگر شاید میرے پہ ہوتا تو میں شاید ڈاکٹر بنتی نا، میں کوئی سوشل سروسز میں چلی جاتی، یا مجھے عبدالستار عیدی بہت اچھے لگتے تھے. کیا بات ہے، اتنے شوق، پینٹنگ بھی، کوکنگ بھی، لکھنے پڑھنے کا شوق بھی ہے آپ کو، سوشل ایکٹیویٹیز کا بڑا دیکھا آپ کو، باہر سوشل بڑی ہیں آپ. یہ ساری چیزیں ایک ڈاکٹر زرقا نے اندر سمو کے رکھی ہوئی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ کر کے باہر نکل رہی ہیں. تو اتنی دیر کیوں یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا؟ چھپا کے تو نہیں رکھا، سامنے ہی ہے. ہر چیز تو لوگوں کو نہیں بتانی ہوتی نا، جو پوچھتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے زندگی میں اگر آپ نے، کیونکہ زندگی ایک لمبی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، تو اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے جینا ہے نا، تو پھر زندگی کے رنگ، زندگی کے سارے ذائقے، یہ آپ کو ایکسپیرینس کرنے چاہیے. اچھا، میڈیکل میں آپ نے کوئی اسپیشلسٹ کیا ہوا ہے اس میں؟ جی، ایک تو میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں نا، جس میں میں نے FCPS اور MRCP کیا. ٹھیک ہے. پھر میں آکیوپیشنل میڈیسن میں اسپیشلسٹ ہوں، کنسلٹنٹ ہوں. پاکستان سے کیا یا UK سے؟ وہ UK سے کیا ہے. ممبرشپ اور فیلوشپ وہاں سے میں نے رائل کالج آف فزیشنز آئرلینڈ سے کی ہے، اور پھر میں ان کی ایگزامینر بھی تھی. اس کے بعد جی
اس کے بعد میں نے جب پاکستان واپس آ رہی تھی تو میں نے پھر سوچا کہ کوئی اچھے خوش لوگوں کے مریضوں کے ساتھ ملوں. یہ جب یو کے سے واپس آ رہی تھی؟ جب دبئی سے واپس آ. اچھا، یو کے بعد دبئی میں آپ آ گئی. جی جی. تو وہاں پہ کیا کرتی تھی آپ؟ آکیوپیشنل میڈیسن جو میں نے آپ کو بتایا، میں دبئی پیٹرولیم کے ساتھ ان کی میڈیکل ڈائریکٹر تھی، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کی. تو وہاں سے جب واپس آنا تھا تو میں نے کہا آپ کوئی تیسری فیلڈ چنتے ہیں. پھر میں نے یہ ایستھیٹک میڈیسن، ایستھیٹک ڈرمیٹولوجی پک کی. پھر اس کی میں نے ٹریننگ لی کارڈف سے، یو کے سے. دبئی سے کیا آپ نے؟ یو کے سے، کارڈف یونیورسٹی سے میں نے وہاں سے اس کا ڈپلوما کیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر امریکن اکیڈمی آف ایستھیٹک میڈیسن ہے، اس کے کورسز ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں، بوٹاکس میں، فلرز میں، لیزرز میں، پی آر پی، اور یہ جتنی بھی اب آپ کا آج کل کی آپ کی جو پروسیجرز ہیں جو ایستھیٹکس میں پریکٹس ہوتے ہیں، پھر اس سب کی میں نے کورسز کیے. ادھر سے انہوں نے ڈپلومیٹ کا وہ دیتے ہیں اپنا آپ کو یہ qualification. 2000 کس میں آپ نے کیا؟ یہ 2010 میں کیا آپ نے. ٹھیک. پھر 2010 میں واپس آئی اور پاکستان. جی 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 جی. اور پھر اتنی اچھی جاب چھوڑ کے وہاں پہ تو کیونکہ پاکستان کا حال جب میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی یہ کیا لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے ادھر، کوئی سچ جھوٹ کی تفریق نہیں رہ گئی. لوگوں کی اخلاقیات جو ٹی وی پہ نظر آتی تھی وہ تو واپس آ کے مجھے پتا چلا کہ حالات اس سے بھی برے ہیں. اچھا. لیکن میں نے کہا کہ اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے. کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کو اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. کیونکہ جب میں نے تو ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے والا ہو تو آپ کو اپنا حساب اللہ تعالیٰ کو آپ دے سکیں کہ بھئی ہم نے اپنی پوری کوشش کی، اب آگے نتیجہ دینا تو رب کی ذات کا. بالکل. اپنی کوشش پوری ہونی یہ چاہیے. جتنی آپ کوشش کرتے ہیں رزلٹ اللہ پاک دیتا ہے اس کا. بالکل. وہ ہماری ایفرٹ ہے کہ وہ ہم اللہ کی ذات کے لیے خالصتاً کرتے ہیں یا اس میں بھی ملاوٹ ہے ہماری کوشش. بعض لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، وہ پھر اتنی شہرت ملتی ہے. اسی لیے قرآن شریف میں لکھا ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. امریکہ کی بہت مشہور وہ اینکر ہیں اوپرا ونفری، وہ میں ان کا پروگرام دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ نیت، وہ انٹینشنز کے اوپر بات کر رہی تھی کہ آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہو تو آپ صحیح راستے. میں نے کہا دیکھیں آج جو ہے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں آپ کی نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، سوشل کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے کیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اللہ پاک اس کے. تو یہ دیکھیں آج جو ہے وہ گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں. نہیں آج نہیں گورے مان رہے. وہ کسی نے وہ محمد عبدو ہیں ایجپشن اسکالر، وہ گئے جرمنی، وہاں سے واپس آئے تو اپنے لوگوں کو کہا کہ وہاں مسلمان نہیں تھے لیکن اسلام بہت تھا، اور میں واپس مصر آیا ہوں تو یہاں مسلمان بہت ہے لیکن اسلام نہیں ہے. تو یہ حال ہے اب ہمارا. دیکھیں یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کو بات کو سوچیں کہ کیا کتنی بڑی بات کر دی انہوں نے. یہاں پہ اسلام تو ہے لیکن وہ اندر جو چیزیں ہیں وہ مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے. مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے، نام کے مسلمان ہے. اچھا یہ سکن کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ آج کل بہت سارے مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں، تشہیر ہو رہتی ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، آپ کے اخبارات میں بھی بہت سارے چھپے ہوتے ہیں، ویسے بھی وہ بڑے بڑے بل بورڈ لگا کے وہ اپنی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی دیکھیں تو وہ بہت ساری فیک کہانی ہوتی ہے. وہ لوگوں کے چہروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ وقتی تو رزلٹ اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ جو کروا رہا ہوتا ہے وہ سیشن وہاں سے، جیسے آپ نے پی آر پی جو بھی آپ کے وہ باقی سیشن نام ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے وہ سارے جعلی تھے، 2 نمبر تھے. اس میں وہ بیچارہ ساری زندگی کے لیے وہ پھر وہی کام کرواتے رہتے ہیں. وہ خواتین خصوصاً بہت ساری لڑکوں میں بھی یہ آج کل ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، جب میں پاکستان پہلی دفعہ جب آئی تھی 2010 میں، کیونکہ میں دبئی میں ہم آکیوپیشنل میڈیسن میں ہم یہ سب کچھ کر چکے تھے، تو یہاں آ کے یہاں کے جو بڑے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں اسکن کے، ان سب کے پاس میں گئی اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہم نے بنایا ہے، آپ ایک ایسوسیشن بنائیں ایستھیٹک ڈرمیٹولوجی کی، کیونکہ یہ نئی فیلڈ ہے اور اس میں لوگ بہت کویکری کریں گے اور کر رہے ہیں. تو آپ اس کے سٹینڈرڈز بنائیں تاکہ لوگ کسی قاعدے ضابطے میں رہ کے کام کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت یہ جو میں نے ابھی گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ اسکن کے حوالے سے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے.
اب مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا, تاکہ عوام کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو کہ اصل اور نقل میں فرق کیا ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے جو سینسٹیو ایشو ہے, جو ہمارے آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں بہت عام ہے, کیونکہ وہ پھنس جاتے ہیں جال میں, کوئی نہ کوئی ایشو تو ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے کھانے اس طرح کے ہیں, ہم خود بھی نہیں بچنا چاہتے, کیونکہ فاسٹ فوڈ, تلی ہوئی چیزیں, وہ گرم چیزوں کا پرہیز نہیں کرتے, تو وہ بالآخر پھر جو ہے ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے. ہم ڈاکٹر کی بجائے یہ جال ساز جو کریمیں بنا رہے ہیں, پچھلے دنوں بڑا اس پہ ایکشن بھی ہوتا رہا, لیکن وہی بات ڈاکٹر صاحبہ والی کہ ہر شعبے میں جائیں, جب اوپر سے لے کے نیچے تک مافیا بیٹھا ہوگا تو وہاں پہ پھر لڑنا مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی بہت بڑا ہے. دیکھیں, جب میں آپ سے یہی بتا رہی تھی کہ 2010 میں جب میں واپس آئی تو میں نے یہ دیکھا, ہم تو جانتے ہیں کہ میں نے مطلب جو کلائنٹس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ 70% وہ ہیں جو کریمیں استعمال کرتے ہیں, اور وہ کریمیں جعلی. دیکھیے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے ساری زندگی کوئی کریم نہیں لگائی, صرف اگر کوئی اسکن ڈرائی ہو جائے تو اس پہ کبھی موئسچرائزر لگا لیا, یا کوئی مطلب آئلی رکھنے کے لیے. نا کہ کریموں کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور کیا مارکیٹ کے اندر کیا مطلب ڈوگر صاحب ضرورت نہیں ہے. اب یہ آپ کو بنایا ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو لگائے نا, پھر آپ استعمال. تو یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ پیسے بنانے کے لیے لوگ کچھ بھی بیچنے کو تیار ہیں کہ آپ کو عادت پڑ جائے. کیا ہیروئن کا نشہ اور کیا یہ کریم کا نشہ, دونوں برابر ہیں. کیونکہ یہ کریمیں جو گھٹیا بازار میں ملتی ہیں, جن کے اندر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, پرائمریلی ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو پاکستانی کریم, ان سے ہوتا یہ کہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو 4 دن میں آپ کی اسکن جیسے سنگ مرمر ہے نا, اس طرح چمکتی ہے, سفید ہو جاتی ہے. اور اس کا اسٹیرائڈ کا سائیڈ ایفیکٹ کا لوگوں نے وہ تو پھر وقت کے ساتھ پتا چلتا ہے نا. پہلے 4 دن میں وہ چمکتی ہے تو آپ کہتے ہیں او ہو یہ تو لگانی اتنی جلدی رزلٹ وہی دے سکتے. لیکن اس کے ساتھ پھر آپ جب چھوڑتے ہیں تو پھر اسکن ڈل ہو جاتی ہے, چھائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں, اسکن پتلی کاغذ کی طرح پتلی ہو جاتی ہے, اور جھریاں پڑ جاتی ہیں, اور سینسٹیو بھی ہو جاتی ہے جھری. پھر دانے نکل آتے ہیں, ینگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دانے نکلنے شروع ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کریم لگائیں تو اسکن ٹھیک, نشہ لگ گیا, وہی جو بات آپ نے کہی, نشہ لگ گیا. اور پھر لانگ ٹرم آپ کی اچھے خاصے جوان لوگ, 18 سال کی لڑکیاں آتی ہیں, ان کی اسکن تباہ ہوئی ہوئی, 20 سال کی, 21 سال کی, اور لال ہو جاتا ہے منہ آپ کا, کیونکہ شریانیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے, اچھا اگر اس پہ لوگ کہتے ہیں جی سانولا ہے, رنگ بلیک ہے, یہ اللہ پاک نے بنایا نا, اس کو آپ کیسے مصنوعی طریقے سے مصنوعی کریں گے, تو پھر ظاہر ہے یہ کہاں کچھ ہوگا. بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آج کل دنیا میں بھی کالے رنگ, وہ جو بلیک لائیوز میٹر ایک چل رہا ہے, تو کسی نے بڑا اچھا کہا, کیونکہ جو انسان کی جو وہ ریس ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے افریقہ میں آئی تھی, تو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ اندر سے ہم سب کالے, باہر سے رنگ مختلف. سو رنگ تو جی یہ تو ایک اور لمبی کہانی ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے سمجھائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیے یہ ہمارے لیے ہمارے موسم کی مطابقت سے بہت صحیح ہے. کیونکہ جو سفید رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اسکن کینسرز ہوتے ہیں, ان کے وہاں پہ ان کی اسکن زیادہ دھوپ نہیں لے سکتی, وہ ذرا سا دھوپ میں جائیں تو لال آلو بخارے کی طرح ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکن میں پروٹیکشن دی ہے, رنگ جو ہے یہ ایک پروٹیکشن ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے دی ہے. بالکل, اور اس سے ہم کینسر سے بچتے ہیں, ہمیں اسکن کے کینسرز نہیں ہوتے. اور ہم دھوپ میں جاتے ہیں تو ہمارا رنگ تھوڑا سا اور شاید کوئی کا کیسز ہوں, وہ یہاں پہ نہیں ہے. نہیں, وہ اسکن کینسرز نہیں ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ تو بہت زبردست چیز ہے. اور دیکھیں میں نے تو آج تک کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں ماں باپ کا کام ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ماں آتی ہے, یہ میری بیٹی کا رنگ سانولا ہے, اس کے رنگ کا کچھ کرے. میں نے کہا جی وہ بیٹی تو آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے, کانفیڈنٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, پرابلم آپ کی ہے, بچی کی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم وہ اتنا ان کو برین واش کرتے ہیں.
स्किन को सबसे ज्यादा आप उसको साइकोलॉजिकली डैमेज अच्छा, करते एक हैं। डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, पिछले दिनों तो ये जो क्रीमों वाले जी, जी, हैं ना, जी, जी। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, इनकी रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे ने अपने घर के पिछले कमरे में क्रीमें मिक्स करके डब्बियों में डाल के और सारे अच्छा ये मिक्स जगह पे क्रीमें mix- जो हैं ये बना के जो देते हैं, इसके भी वही मुख्तलिफ सब किस्म एक्टिव इंग्रेडिएंट तो इनमें या तो स्टीरॉइड तो सब में होता है, उसके अलावा मर्क्यूरी और उसके अलावा और मुज़िर चीजें होती हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी, और पिछली गवर्नमेंट में भी ये रहा कि ये क्रीमें जो बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये फेस पाउडर्स क्रीमें, ये जो है स्किन को नुकसान देते हैं, तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था, वो स्टॉप हो गया है। अभी आपको भी मेरे ख्याल में कुछ इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया है, तो इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? मेरा जी बेसिकली जो मैंडेट उन्होंने दिया है, हमारा बड़ा अच्छा सा मैंडेट है, हमने किसी को रोकना नहीं है, हमने सिर्फ जाके मार्केट में देखना है कि क्या हो रहा है सर्विस के हवाले से, हेल्थ सर्विसेज के हवाले से और हेल्थ कार्ड्स के हवाले से, कि क्या हो रहा है और उसमें क्या बेहतरी हमारी सजेशन में लाई जा सकती। अच्छा, पिछले दिनों किसी ने ना मुझे कहा कि ये एक इंजेक्शन आया है, वो लगाते हैं तो जो आपकी बॉडी है, आपकी स्किन है, ये सफेद हो जाती है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसके बड़े रिजल्ट। मैंने एक डॉक्टर को कॉल की, मैंने कहा यार ये एक बंदा है इस तरह मुझसे मशवरा ले रहा है, तो क्या? उसने कहा जी उसको फिल फॉर होके उसके किडनी ज़ाया हो जाएंगे, वो उसमें तो स्टेरॉइड है, वो तो बिल्कुल वक्ती आपको लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो तो बंदा खत्म हो जाएगा। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो इंजेक्शन लगा के वो गोरा चिट्टा होने का शौक है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ग्लूटाथायोन और विटामिन सी होता है। ठीक है, उस इंजेक्शन के अंदर जो मुस्तनद इंजेक्शन, ठीक है, मुस्तनद जो है, और ये भी जो ग्लूटाथायोन है ये अप्रूव्ड है फॉर यूज इन कैंसर पेशेंट्स, जिनको के साइड इफेक्ट्स जिनके कम करने के लिए ग्लूटाथायोन दिया जाता है, लेकिन इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें होते हैं जो आपकी उम्र, बढ़ती उम्र को कम करते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, और हमारा जिस्म, हमारा जिगर रोजाना 10 ग्राम ग्लूटाथायोन खुद बनाता है हमें हमारे जिस्म को यंग रखने के लिए, कुदरती तौर पे वो कुदरती है। तो जो बाहर से दिया जाता है, अगर ये सही तरह से दिया जाए तो इसके अच्छे असर। लेकिन वो आप बता रही नहीं कि मुस्तनद जो हो, मुस्तनद आम जो मार्केट में वही वो तो देखे ना जी, वही बात है। जिस तरह अब आपके जो इतने क्लिनिक्स खुल गए हैं उसमें अगर डॉक्टर नहीं है और वो आपको इलाज दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, और फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो हजारों और लाखों के हिसाब से लोगों से पैसे लेते हैं, तो वो जो तरीका उनका काम करने का है वो भी तो गलत है ना? बात आ जाएगी खुशामद में, तो लेकिन मुझे कर देनी चाहिए। बात यह है कि जिस तरह आप एक स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, आपके क्लिनिक्स भी हैं, आप वहाँ पे बहुत सारे मैंने विजिट किया, वहाँ पे बड़ी तादाद में फीमेल तो बहुत होती हैं लेकिन मेल भी होते हैं वहाँ पे। अब आप समझती हैं, क्योंकि आप मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, आप समझती हैं कि ये स्किन के ऊपर सिर्फ ये जो क्रीमें या वो जो आपकी मशीनरी है, पीएनपी जो भी करती हैं आप, उससे बेहतर हो सकता है, ये साथ मेडिसिन खाने की भी जरूरत है, अंदर से भी प्रॉब्लम है वो भी कर सकती हैं। अगर इस तरह के क्लिनिक्स हो तो ये तो मुफीद है। और आम एक बंदा, मैं जाता हूँ वो क्रीमें चक चक करके लगाना सीख लेता हूँ और बैठ के वहां पे शुरू कर लूँ, तो जाहिर है फिर साइड इफेक्ट तो होंगे। इस हवाले से भी आपकी गवर्नमेंट कुछ देखिए जी, गवर्नमेंट के पास अब लाहौर इटसेल्फ में हजारों क्लिनिक है, गवर्नमेंट के पास कितने इंस्पेक्टर्स हैं, मतलब बहुत मुश्किल है। क्योंकि लाहौर की आप देखें ना, 1.5-2 करोड़ की तो आबादी है। तो आप कैसे, सिंगापुर आप देखें वो इस्लामाबाद जितना है सारा, तो आप किस तरह से एक इतना बड़ा मुल्क, और उसमें ये आपको मुख्तलिफ इसको मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी, लोगों की इखलाकियात बेहतर करनी पड़ेंगी। उसके साथ ही ये होगा ना, आप लोगों को ऊपर से डंडा दे दें और लोगों को क्या फाइन करेंगे, जेलों में डालेंगे, क्या कुछ करेंगे, जिन्होंने गलत काम करने हैं वो नहीं करेंगे, वो तरीकाकार चेंज कर लेंगे। बिल्कुल। तो हमें कोशिश, जो असली जो लॉन्ग टर्म चेंज लाना है, वो हमें इखलाकियात में लाना है, लोगों की सोच में लाना है कि हम सब ने, देखिए जब मैं आज आपको जो बुरा करती हूँ ना, कल वो मेरी औलाद और मेरे साथ बिल्कुल मकाफाते अमल है जी, इस दुनिया में। तो ये लोगों को समझाना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर भी इसका आ रहा है। अब ये एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो 2021 में उन्होंने कहा जी बुक्स जो है, किताबें जो है पंजाब टैक्स बोर्ड या जो हुकूमत की तरफ से, वो सब में वही पढ़ाई जाएंगी, ताकि वो
جو ہے تقسیم ختم ہو جائے گی کہ یہ جو ہے یہ تو لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے, سیاستدان کا ہے, بیوروکریٹ کا, یہ وہاں پہ پڑھے گا غریب آدمی, تاکہ مزدور کا بیٹا بھی وہی پڑھ رہا ہو اور وہی پڑھ رہا ہو, اپنے ٹیلنٹ پہ آگے نکل جائے. اسی طرح میرے خیال میں شادیوں کا بھی یہ ایک تو یہ جہیز جیسی لعنت جو ہے ہمارے معاشرے کی, اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کچھ کر جائے تو بہت بڑا کام ہے. اور یہ بات تھی کہ آپ کی کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے ایسے بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ بچ چکے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کرونا نے ان کو بچا لیا ہے. ان کے لیے تو یہ بچائے نقصان کے فائدے کے لیے بالکل بالکل نہیں, میرے لیے بھی بڑا فائدہ ہوا ہے کرونا سے, میں آپ کو بتاؤں. اور آپ کو پتہ ہے کہ غریب پھر بھی چیز اپنی لے لیتا ہے. سب سے زیادہ پستا ہے سفید پوش, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, جو سیلریڈ ہوتا ہے یا جو مطلب جو عزت بچا کے اپنی چلتے ہیں, ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. درمیانہ جو طبقہ ہے نا وہی پس رہا ہے یہاں, وہی پستا ہے, نہ تو پوری دنیا میں وہی پستا ہے. تو اب سیاست میں کیسے آنا ہوگا؟ پاکستان تو آپ آ گئیں, وہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, جو آپ کے حصہ ہے وہ ڈالیں کچھ بہتر کرنے کے لیے. ظاہر ہے اپنی کوشش, انسان سب کچھ تو ٹھیک جب اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا نا, ظاہر ہے ایک دو لوگوں کو تو کر ہی سکتا ہے. جب ہر انسان, تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ اب میں جا کے ٹھیک تو کرنا ہے, سیاست میں بھی آ جاؤں, یہ کیسے فیصلہ ہو گیا؟ اس لیے کیونکہ جب واپس آئے تو وہاں پر پاکستان ایسوسی ایشن تھی دبئی میں, اس میں پریزیڈنٹ تھی میڈیکل گروپ کی. ہم نے وہاں پہ فری میڈیکل کیمپ سٹارٹ کیے. ابھی انہوں نے وہاں پہ بھی کی مطلب جو کی جتنی ہم پروفیشنلز بالکل کی. ابھی انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا اس سال. اچھا, وہاں پہ وہاں بلا کے کیا بات ہے. اچھا, تو یہاں آ کے ہم نے پہلے اپنا ایک گروپ بنایا. ہم نے کہا کوئی پریشر گروپ بناتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ یہ آئی کہ کچھ نہیں ہونا جب تک کہ سیاست میں آپ آ جائیں. پھر اس لیے کہا کہ چلو لگا دو چھلانگ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر بڑی محنت کی جی. میں نے پہلے تو ادھر کی کینٹ میں کیونکہ رہائش تھی, تو یہاں پر میاں میر کی گلیاں, سارا جتنا بھی یہ یونین کاؤنسل تھی ہماری, اس میں ہم نے گھر گھر جا کے محنت کی, لوگوں سے باتیں کی, لوگوں کی اب ابھی بھی سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں. تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا, اور بھی تو یہاں پہ سیاسی جماعتیں تھی, پی ٹی آئی کو کیوں جوائن کیا؟ اس لیے کیونکہ جو دیکھا باقی سیاسی, انہی کو تو دیکھ کے پریشان ہو کے واپس آئے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کو جب سنا, جب بھی سنتی ہوں میں, تو ان کی بات اتنی مخلص ہوتی ہے پاکستان کے لیے. تو عمران خان صاحب کی ان باتوں سے, ان کی کیریکٹر سے امپریس ہو کے پھر میں آئی پالیٹکس میں. اور بڑی عزت دی خان صاحب نے, پارٹی نے. دیکھیے جی, نہ میری کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ میں نے کوئی بہت سارے پیسے کسی کو ڈونیشن میں دیے, اپنی محنت سے جو کچھ کیا. ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بڑا میں اسٹرگل سوچے جا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ڈاکٹر صاحب کو شوق ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتی رہے, اور ظاہر ہے جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو پھر بیٹھ ہی جاتا ہے, کچھ کرتا رہے, ایکٹیو بھی رہتا ہے, سارا کچھ وہ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے گلیوں کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو گلیوں کے لوگ ہیں جو عام بیٹھے ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں, تو کیا سچ سنا آپ نے؟ کیا ایک وہ اور جذبہ آپ کے اندر آیا سچ سن کے, وہ آپ وہاں پہ ڈی ایچ اے میں لالچ چوک میں دھرنا دے دیا آپ نے؟ نہیں, وہ لالچ چوک میں دھرنا تو اپنے سچ کے لیے دیا نا. جو اپنے اندر کی آواز ہے, دیکھیے انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر کی آواز سننی چاہیے کہ میرا اندر کی آواز کیا ہے, میں دنیا میں کیا کرنے آئی ہوں, میرا کیا مقصد ہے. یہاں پہ ہمیں جھاک مار کے جو کسی نے آواز دے دی وہ تو چل پڑے. کیا شوق تھا آپ کو, کیا جنون تھا ایک ڈاکٹر ہو کے اچھی لائف گزارتے ہوئے, وہ سڑکوں پہ رات گزارتی انہوں نے, وہ اتنے لوگوں میں ہجوم میں, نہ گرمی کا پرواہ نہ سردی کی پرواہ. تو کیا جنون کیا تھا آپ کے اندر؟ بس جنون یہی تھا کہ ملک کی محبت, جو عجیب سی بات آج کل لوگوں کو لگتی ہے, لیکن ملک کی محبت. کیونکہ بھائی ہم اس ملک سے, ہمارے والد والدہ نے اتنی قربانیاں دے کے اپنے گھر چھوڑ کے یہاں پر آئے, تو ہماری تو یہی تربیت تھی کہ یہ اتنے پیار, اتنے خون سے یہ ملک بنا ہے, لوگوں کی کیا کیا قربانیاں دی ہیں. تو اس کے بعد اس ملک کو ہم لوگوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر دیں, اپنے ہی لوگوں کو ذلیل و خوار کریں, جھوٹ بولیں, چوریاں کریں, ڈکیتیاں کریں, اور پھر کہیں اوہ ہو میں تو بڑی سچی. کاش کہ یہ ہمارے کچھ جو لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے نا کہ پاکستان جو ہے کتنی قربانیوں سے بنا, اور پاکستان کی اہمیت کیا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر یہ ہم سمجھ جائیں نا تو یقین کیجیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
جی ہمیں اس میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. جس طرح میں ایک اپنی آواز اٹھا کے بغیر کسی اور سپورٹ کے تھوڑی بہت جو میں نے اپنی اسٹرگل کی, اپنے آپ کو جو بھی اپنی آواز لوگوں تک پہنچائی, تو ہر آدمی اگر اس طرح کرے, اور میرا خیال ہے ہر آدمی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, جو بہت زیادہ قربانی دیتا ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے دی تو وہ پرائم منسٹر بن گئے. ہم اپنی جتنی قربانی دیتے ہیں تو جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا پھل مل جائے گا. ایک بندہ نا میں وہ بڑی خوبصورت بات کہتے جی, وہ ایک ہی تھا خان صاحب کے اندر, ایک جذبہ تھا کہ بس یہ کرنا ہے, یہ کر کے گزرنا ہے, وہ کر دیا. اس کے بعد جب ہسٹری, ہر انسان کی وہ کہتے ہیں ہسٹری دیکھی جاتی, تنقید کر رہا تھا وہ بندہ, کہتا ہے شوکت خانم کی جب بات کریں تو یہی کہا جا رہا تھا کہ شوکت خانم سب نے یہ نہیں بن سکتا, یہ اگر بن بھی گیا تو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی برانچز جو ہیں اس کی کھل جائیں گی. آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے. کہتے یہ بھی اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے, اور جب 5 سال پورے ہو گئے نا, یہ ممکن ہے کہ آخری سال 5ویں سال کو ایسا ہی کام ورلڈ کپ والا اور شوکت خانہ والا ہو جائے اور پاکستان کی تقدیر بنا جائے. یہ لوگ مخالفین بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہو. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ابھی اس وقت 2020 میں کورونا کے باوجود جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ابھی آپ کی ہوئی ہے, ابھی آپ دیکھیں 11 ارب ڈالر کے پروجیکٹس لگے ہیں آپ کی. جو پاکستان ریلویز کی جو اپ گریڈیشن 7 ارب ڈالر کی ہونے لگی ہے. بھاشا ڈیم جو آپ کا 4 ارب ڈالر کا, تو یہ تو وہ اس کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. مطلب دیز آر پروجیکٹس, انہی کے اوپر اب آپ دیکھیے کس طرح کنسٹرکشن سیکٹر اس سے اٹھے گا, اور خان صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ اٹھے. اور آپ دیکھیں ہر چیز اوپر جا رہی ہے. آصم سلیم باجوہ صاحب کا کل ٹویٹ تھا کہ جو سکھر سے حیدرآباد 306 کلومیٹر کا موٹر وے ہے, وہ بھی ہم اس کا اپروو کروا لیا ہے, اس کو بھی بنا کے پشاور سے کراچی تک موٹر وے جو ہے دیکھیں کتنی ایزی ایکسیس ہو جائے گی. مطلب لاہور سے اگر جانا ہے تو لوگ بائی ایئر نہیں دیکھیں گے, وہ کہیں گے اپنی گاڑی میں بیٹھے سنگل ایک ڈرائیور ہو. ہم ابھی گئے کراچی عید پہ گئے بائی روڈ, اور وہی سکھر تک تو زبردست ہائی وے ہے. اس کے بعد پھر ٹوٹی سڑکیں. سکھر سے حیدرآباد کا وہ کیا کیسا, حیدرآباد سے پھر موٹر وے, حیدرآباد سے آگے سپر ہائی وے ہے نا, وہ تو موٹر وے ٹائپ ہی ہے نا. ہاں موٹر وے ٹائپ ہی ہے, لیکن سکھر اور حیدرآباد کے درمیان بہت خراب سڑک, وہاں پہ جا کے پرابلم ہوگی. وہاں پہ بہت پرابلم, لیکن سیف تھا کراچی تک سکون. جی جی اللہ کا کرم, لوگ جا سکتے ہیں وہاں. ہاں لوگ جا رہے ہیں اب جو. اچھا جی, وہ یہ بار بار میں ڈیورنگ پروگرام میں چاہوں گا کہ بچے کو جو ہے اس کو بھی آپ وہ بار بار مما آ جاؤ ماما کا پیار جو ہے, ماہد کا جو پیار ہے آپ کے ساتھ وہ تو ہونا چاہیے نا. آپ ادھر آگے آ جائیں, آگے آئیں. آپ یو وانٹ ٹو کم ان فرنٹ. ان کے فرینڈس جو ہے وہ اصل میں اسکول بند ہو گئے نا جی, تو فرینڈ سے بہت دوری ہو گئی ہے. ہاں یہ دیکھیں بچوں کو فرینڈ سے ملنا ہے میرے بیٹے نے. آپ جیسے کرو, نہاؤ جا کے, کپڑے چینج کرو. آئی ول پلان وتھ سم تھنگ ود حمزہ. اچھا یہ ٹھیک ہے, گو چینج. I have to go at 2 o'clock. Yesterday took a shower in Florida, Mom. Then you take another shower and you brush your teeth. جاؤ دانت برش کرو. ماؤں کے لیے بھی کوئی پیغام تو ہونا چاہیے نا. میرا خیال ہے جی ماؤں سب سے امپورٹنٹ, اصل تعلیم کا تو وہی ہے, گہوارہ ماں ہوتی ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری جو اخلاقیات گری ہیں اس میں جو ہم نے ماؤں کی تربیت ختم کر دی. ہم نے ماؤں کو کپڑا بٹوا اور وہ شادیوں کے ڈانس اور وہ بندر کے جو تماشے ہیں ان میں ڈال دیا. یعنی مارننگ شو تو ایک طریقہ ہوتا تھا. آپ مارننگ شو میں خواتین دیکھتی ہیں, ان کو آپ کوئی بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے بتاتے ہیں, کوئی بچوں کو کس طرح نشو نما کرنی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. بلانا ہے تو وہ ڈاکٹر کے حوالے سے پوچھا جائے. ہاں مطلب اب تو آپ دیکھیں, ڈاکٹر کو آپ بلاتے ہیں, 7-4 چورن بنانے والے آپ بلاتے ہیں, اور ڈاکٹر کو آپ پیچھے کرتے ہیں, اور وہ جو بلینڈر میں کریم بنا رہا ہے اس کو آپ آگے لے کے آتے ہیں. عجیب آپ نے ایک بندر تماشا, محنت کر کے ڈگریاں لی, اس کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں. نہیں ہاں وہ تو چلے, اس سے کوئی فرق نہیں, ہمیں کیا فرق پڑنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ پوری قوم کی کیا تربیت کر رہے ہیں. آپ کو تو فرق نہیں پڑے گا, یہ 22 کروڑ عوام جو دیکھ رہی ہے ان کا کیا بنے گا, وہ کیا دیکھیں گے کہ یہ آپ کیا تربیت کی. آپ ان کو جا کے لہنگے سیٹ بیچ رہے ہیں. آپ کا ٹاپ ٹیلی ویژن چینل پہ میں نے دیکھا ہے لہنگے سیٹ بک رہے ہیں. مطلب یہ کیا آپ اپنی قوم کو, عورتوں کو, اور عورت ماں جو ہے وہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے قوم بنانی ہے تو ماؤں کو بناؤ. نیشن از میڈ بائی دا مدرز. ایک ماں کو, ایک تو تعلیم یافتہ ماں ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گی. ایک پڑھی لکھی ماں نہیں ہے. دیکھیے جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پڑھی لکھی ہو ماں یا ان پڑھ ہو. میں یہ کہوں گا
کہ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن ہم بچپن سے ہم نے جب دیکھا ہماری ماں تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی، جب آنکھ کھلی صبح ہمیں نماز کے ٹائم، اگر ہم بہت چھوٹی ایج میں قرآن پاک اور 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے تھے، وہ ہماری ماں بھیجتی تھی ہمیں کہ آپ جائیں. تو ایک بات ٹھیک ہے کہ اس میں پڑھا لکھا یا نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، ماں کی تربیت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ تو ماں کی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے صحیح اور غلط کی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، وہ ہم دانستہ طور پہ غلط کام کرتے ہیں. تو وہ ماں جو اپنے بچوں کو کہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور خود جھوٹ بولے تو پھر وہ اپنا مقصد فوت ہو گیا نا. سو آپ کو اور سچ جھوٹ کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی بچوں کو سکھانا ہے سچ اور جھوٹ کا فرق. باقی اور پھر باقی آپ اپنی زندگی جس طرح آپ زندگی جیتے ہیں وہ انسٹیٹیوشن ہے نا. اب میں آپ کو بولوں جی ہاں جی میں تو بہت سچی ہوں، فون آئے تو ان کو بولوں ہاں جی بتا دو کہ ماں باہر گئی ہوئی ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہی ہوتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ جو بڑی چھوٹی چیزیں ہی بڑی چیزوں کو جنم دیتی ہیں. اگر آپ چھوٹی برائی کو پکڑ لیں تو کبھی بڑی برائی نہیں ہوتی. بالکل ایسی چھوٹی بددیانتی کو پکڑے تو بڑی نہیں جاتی. تو یہ آہستہ آہستہ ہی، اور پھر جب آپ ہوتا ہے نا پہلی دفعہ غلط کام گھر کا کرتے ہیں، ماحول جو ہے وہ بڑا اس میں اثر انداز ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو ظاہر ہے جب بڑا ہوگا تو وہ سچ ہی بولے گا. جب گھر میں بچپن سے ہی جھوٹ کی تربیت دی جائے گی تو بڑا ہوگا جھوٹ ہی بولے گا نا. بالکل بالکل. اور جھجک ہمیشہ صرف پہلی دفعہ ہوتی ہے. پہلی دفعہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو جھجک ہوتی ہے، آپ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کام ہے. اس کے بعد جب کر لیتے ہیں تو پھر تو جھجک ہی گئی، پھر کون سا، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے اسٹیپ بڑھتا جاتا ہے. پھر وہ جھوٹ کا بھی ایک پھر وہ معیار بناتے جاتے ہیں، اور چور جو ہے چوریوں کا بھی معیار بناتے ہیں. مطلب اس لیے بہت ضروری ہے صحبت. جو پہلے وقتوں میں کہتے تھے نا کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنی صحبت سے. تو آپ اپنی صحبت اچھی رکھیں، صحبت نیک رکھیں تو آپ اچھے رہیں گے، کیونکہ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ انہی کا رنگ لے لیتے ہیں، جانتے نہ انجانے میں. یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر آپ جس طرح گلیوں کا وزٹ کیا آپ نے، وہاں پہ لوگ دیکھے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کا ان کو فکر ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے لانی ہے. اور یہ دیکھ کے پھر محلات میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 نمبریاں کر کے، کچھ لوگ تو دیکھیں قدرتی اللہ نے ان کو دیا ہے، بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، محنت کر کے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے آپ کے پاس لوگ ہوں گے جنہوں نے نیچے سٹیپ سے کام لیا، محنت کر کے وہ گئے. کچھ لوگ ہیں وہ شارٹ کٹ طریقے سے، وہی جو اوپر سے آئے ہیں. اب ایسے لوگوں کو دیکھ کے آپ کے دل کے اندر کی ڈاکٹر زرکا جس طرح کی وہ سماجی کارکن ہیں، وہ ایک مقصد لے کے آئی، تو کیا اندر آپ کے ایک چیز کچھ نہ کچھ تو ہوگی؟ میرا خیال ہے جی کہ جو غریب آدمی ہے نا اس کی جو مشکلات ہیں نا وہ بہت استحصال کا شکار ہے. کیونکہ غریب آدمی کے گھر میں اگر بیماری آئی تو اس نے گھر بھی بیچا، اس نے قرضہ بھی لیا، اور پھر وہ جو سہوکار اس کو قرضہ دیتے ہیں وہ اس کو آخری پوائنٹ تک لے جاتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں غریب آدمی کا جو معیار ہے سزا کا وہ کچھ اور ہونا چاہیے، اور امیر آدمی کا معیار سزا کا وہی غلط کام کر کے کچھ اور ہونا چاہیے. اگر سپاہی نے مثلا کرپشن کی تو وہ اتنا سزاوار نہیں ہے جتنا کہ بڑا آدمی، بڑا افسر جب غلطی کرتا ہے. کیونکہ سپاہی کو مجبوری ہے، اس کے 6 بچے ہیں، اس کی تنخواہ کم ہے، وہ جو بھی کوئی اور لیکن جو افسر کرتا ہے اس کی تو ایسی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ان کو تو واقعی گلیوں میں لٹکانا چاہیے. جب افسر نہیں کرے گا تو سپاہی بھی نہیں کرے گا. ہاں وہ تو پھر ظاہر ہے، دیکھ کے ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا قائد اعظم وہ چائے جب میٹنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے چائے، انہوں نے کہا چائے دیں، انہوں نے کہا کیوں، اپنے گھر سے چائے نہیں پی کے آئے، یہ حکومت کا پیسہ لگے گا. اب آپ دیکھیں وہ کھانا پک کے وہ ہیلی کاپٹرز میں 50 کھانے جاتے ہیں اگلے اسٹاپ پہ. آپ کی یہاں جائیں آفس میں سوائے چائے کے یا وہ بسکٹ وہ شاید مل جائے. تو آپ دیکھیں نا کتنا خرچہ کم کیا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کم کیا ہے، فورن ٹرپس کے خرچے 1/10 حصے سے بھی کم ہو گئے ہیں کتنے. تو یہ طریقے ہیں رہنے کے، مطلب جدھر موڈ آیا جی اپنے لیے گاڑیاں خرید لیتے ہیں یہ لوگ. بھئی یہ آپ کا میرا پیسہ ہے جو ٹیکس کے تھرو جا رہا ہے، یہ پیسہ آپ کسی غریب کے فائدے کے لیے لگائیں. آپ کے قائد جنہوں نے محنت کی، سب سے پہلے تو ان کا حق تھا نا کہ وہ آ کے لوٹ مار کرتے، کہتے کھانے 7 10 کھانے ہوتے. جب انہوں نے کیا ان کو ہی کم از کم دیکھ لیں ہمارے سیاستدان آج کہ وہ کیا مشکل ہے نا، ماڈل بنا لیں نا ان کو. ماڈل کیسے بنائیں؟ بھوکے مر جائیں گے. جس روش پہ لوگ چل رہے ہیں نا وہ بدل نہیں سکتے.
آپ کو نئے لوگ لانے ہیں، لیکن یہاں پہ young ماحول بن لوگ چکا ہے لانے نا، ہیں۔ ماحول بن چکا ہے نا، جب ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک ایم پی جب الیکشن لڑے گا اس میں وہ 20 کروڑ روپیہ لگائے گا الیکشن میں، ووٹ خریدے گا، وہ اس کے اشتہار بازی اتنی کرے گا، وہ ایڈورٹائز کرے گا، تو اس نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ 20 کو میں نے 40 کروڑ کیسے بنانا ہے۔ تو جب اس کو ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ الیکشن پہ ایک بندہ کا ایم پی ایک الیکشن کے 5 لاکھ آئے گا تو وہ کرپشن بھی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسا میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہاں سب سے پہلے کرپشن تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ الیکشن کا جو طریقہ ہے، کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، علاقے بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے تاکہ پیسے کم کم پیسے لگا کے کام ہو۔ یہ اتنی بڑی بڑی ہورڈنگز، اتنے بڑے بڑے جلسے جن پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ کورونا کی وبا چل رہی ہے نا، جب سٹارٹ ہوا زیادہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا لوگوں کا، پہلے 1.5-2 مہینہ بڑی مشکلات آئی، اب تو چلے کچھ نہ کچھ سرکل چل رہا ہے لوگوں کا، تو وہاں پہ تب ایسے سیاستدان جو کروڑوں روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، ووٹ خریدتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے منتیں کرتے ہیں، اب یہ وقت تھا نا کہ وہاں پہ نکلتے ان کے گھروں تک راشن، چند سیاستدانوں کے علاوہ کوئی وہ کروڑ پتی ارب پتی کوئی بندہ نہیں نکلا کہ ان کے گھروں تک راشن پہنچا دے۔ اگر اپنے اپنے حلقے کا جو ہے وہاں پہ وہ حکومت سے ہو، وہ اپوزیشن سے ہو، کسی جماعت سے ہو، جو الیکشن وہاں پہ کنٹیسٹ کرتا ہے، جو لڑتا ہے، وہ لوگوں میں جائے، وہاں پہ جا کے اپنے مطابق وہ جو ہے حیثیت کے وہاں پہ دے تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن وہ الیکشن میں لگا دیتے ہیں، اب ضرورت پڑی ہے تو نہیں لگاتے۔ تو اس پہ بھی آپ کو پیغام دینا ایسے سیاستدانوں پہ کہ کروڑوں روپیہ انویسٹ کر دیتے ہیں آپ اس پہ جا کے، تو آپ کیوں نہیں کرتے، وہ آپ کیوں نہیں نکلتے باہر؟ دیکھیں جو ابھی کرونا میں تو آپ کے اور میرے جیسے شہریوں نے ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق دیا ہے، اسی طرح نکلے ہیں نا ہم اس میں سے، جو لوگوں کے مسائل تھے، جس کے جاننے والے جو تھے، جن کو ضرورت تھی، ہر ایک نے اپنا ہاتھ سے جو تھا۔ آپ بھی نظر آ گئی اور بھی لوگ نظر آ گئے، لیکن وہ جو کروڑوں روپیہ لگاتے تھے الیکشن پہ، جو لوگوں کو جا کے کہتے تھے یہ اتنے ووٹ دے دے، اتنے پیسے لے لے، وہ کہاں تھے؟ تو ان کو اس دفعہ ووٹ نہیں ملے۔ آپ کو نہیں پتا اس دفعہ سندھ میں کیا ہوا ہے، لیاری میں کیا ہوا ہے؟ وہ لوگوں نے کہا کہ تم کون ہو، تم تو ہمارے پاس آتے نہیں ہو، تو لوگ اب چھوڑیں گے نہیں۔ اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہی ڈاکٹر صاحبہ شعور ہے، اگر لوگوں کے اندر یہ آ جائے نا کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے اور کون آتا ہے پیسے لگا کے اسمبلی میں جا کے بیٹھ کے پیسے بناتا ہے، جب یہ شعور آ گیا نا کہ ہم نے اس بندے کو ووٹ دینا ہے تو سسٹم سیدھا ہو جائے گا۔ کہ جو عوام سے محبت کرے گا نا، جو عام لوگوں سے، اگر ڈاکٹر زرکا میاں میر کی گلیوں میں جاتی ہیں تو وہاں پہ دیکھتی ہیں جا کے، نہ کہ وہ یہاں پہ کینٹ کے اندر عالیشان بنگلے میں، عالیشان ادھر بھی بنگلہ، رائٹ بھی لیفٹ بھی، وہ صاف ستھری گلیاں، یہاں پہ نکلے مجھے کیا ضرورت ہے میں گاڑی سے نیچے پاؤں رکھوں، نیچے اتنی گندگی ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو تکلیف کا احساس ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ ابھی اس وقت آپ کو لالچ نہیں تھا، اس وقت یہ تھا کہ آپ دبئی سے آئی ہیں، یہاں پہ ایک مقصد لے کے آئی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں صرف ڈاکٹر زرکا کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہر پولیٹیشین کی، ہر سماجی ورکر کی، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، ان کی سب کی سوچ ہوگی تو بہتر ہوگا نا۔ تو یہی خان صاحب کا ایک مقصد ہے میرے خیال میں۔ بالکل انشاءاللہ مافیا کے اندر گھرا ہوا ایک فرد واحد ایسا کام کر جائے گا کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، کچھ نہ کچھ لگتا ہے آپ کو کہیں پہ کوئی؟ ہاں 200%، اسی لیے تو اب تو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی جی لوگ مہنگائی ہے۔ مایوس نہیں ہوئے، یہ صرف نیریٹو ہے ٹھیک ہے، جو بنایا ہے، جو کیونکہ صافی ماشاءاللہ ان نہیں کا مہنگائی تو ہوئی ہے نا، مہنگائی تو دیکھیں ہونی تھی۔ آپ کا جو ڈالر جس طرح سے آپ نے اس کو انڈر پن کیا ہوا تھا، یہ مہنگائی صافیوں نے نہیں کی نا، یہ نہیں مہنگائی گورنمنٹ کی طرف سے میری بات سنیں، مہنگائی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈالر جو آپ نے ڈالر کے ساتھ آپ نے ڈالر کی ویلیو مصنوعی طور پہ نیچے رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ کی مارکیٹ اوپن ہوئی تو پرائس آف ڈالر جو آپ کی حقیقی اکانومی کی حالت ہے، مطلب آپ کا سالانہ کام چلتا ہی ان پیسوں سے ہے جو ریمیٹنس آتی ہے باہر سے، آپ کی اپنی اکانومی تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو چلا سکے۔ تو یہ چیزیں عکاسی کرتی ہیں نا آپ کی اکانومی کی، تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو عام آدمی ہے وہ یہ چاہتا ہے، ہم بھی عام آدمی ہیں، کوئی اسپیشل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے گاؤں میں رہنے والا، ایک محلے میں جہاں پہ جن گلیوں میں جاتے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں چینی سستی ملے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں صابن سستا ملے، وہ چاہتے ہیں ان کے دال جو ہے، ان کا آٹا جو ہے سستا ملے۔ ان کی پرابلم یہ ہے، ان کی وہ پرابلم، ڈالروں والے تو چند لوگ ہیں، ہر بندہ تو ڈالر تک نہیں۔ لیکن مہنگائی کی یہ بات سچ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ ہمارا میسج جو ہے لوگوں تک یہ جانا چاہیے کہ آپ جو ہے، مطلب عام آدمی جو ہے، عام آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک ریڑھی والا ہے، جن کی ڈیلی خان صاحب بات کرتے ہیں، ایک ٹھیلے ریڑھی والا ہے، وہ اگر اپنے آپ کو درست کرنا چاہے، وہ جب اپنے آپ کو درست کرے گا، اس کے پیچھے 5-10 لوگ اس کے فیملی ممبرز ہوں گے، وہ اپنے گھر سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہونا۔ جب وہ ٹھیک کرے گا، وہ اگلے کو کریں گے، وہ اگلے کو۔ جب ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی ساری دنیا بگڑی ہوئی، ہم کیا کریں گے، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔
جب اپنا حصہ آپ ڈالیں گی، میں اپنا حصہ ڈالوں گا، تو انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف وہ پاکستان. دیکھیں اس کی بنیاد میں تو ایک ہی پروگرامز میں کہتا ہوں اپنے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھی گئی ہے. اس وجہ سے اس کی بنیاد تو کھوکھلی کر کو نہیں سکتا. یہ لگے رہے جتنے مرضی اس کی جڑیں کاٹتے رہے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس کا وجود رہے گا اللہ کے حکم سے. تو یہاں پہ اگر 2 برے لوگ ہیں تو 20 اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان کے اندر. ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اس کو. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو پورا پاکستان باہر نکل آتا ہے. اتنا جذبہ کسی ملک میں بھی آپ نہیں دیکھیں گے. تو بہرحال میرا ٹاپک آج کا تھا آپ کی سیاست میں آنا، آپ کے بچوں کو کس طرح ٹائم دینا ہے، اور اسپیشلی جو ہے سکن کے حوالے سے جو ہے یہ عام جو بیوٹیشین بیٹھی ہوئی ہیں یہ کس طرح کھیل رہی ہیں، ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا. ماؤں کے لیے اسٹیپ بائی 3 پیغام میں نے لینے ہیں. ہوتا ویسے عموماً ایک ہے، لیکن آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت اور آپ جس طرح سے کام کر رہی ہیں، آپ سوشل ورکر بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ایک اچھی ماں بھی ہیں، اچھی بیوی بھی ہیں، اچھی بہن بھی ہیں اور اچھی بیٹی بھی ہیں. یہ سب کچھ میں نے جب ساری چیزیں دیکھی تو مجھے ایک مکمل تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. یہاں پہ جو ہمارے آج کل ماحول ہے نا اس میں ماشاءاللہ کمی نہیں ہے اچھے لوگوں کی. تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ جیسی اچھی مائیں، اچھی بہنیں، اچھی بیٹیاں، ٹھیک ہے، اور اچھی ڈاکٹرز، اچھی بیوٹیشین، سکن اسپیشلسٹ، یہ مختلف سکن کے لیے کیا میسج ہے، ماں کے لیے کیا میسج ہے، اور سیاستدان کے حوالے سے کیا میسج ہوگا. یہ 3 میرے اسٹیپ وائز میسج ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے ماں کے لیے تو میسج یہ ہونا چاہیے کہ ماں کو اپنی ساری توجہ اپنے بچوں کی طرف رکھنی چاہیے. اور ہمارے جیسی مائیں جو کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. آپ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دن بھی اگر آپ بچوں کو پوری طرح دے دیں، ایک بچے کو ایک دن دے دیں تو بہت اچھی تربیت ہو سکتی ہے. اور بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح مطلب اندر کے اپنے سچ کو لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت پہ پوری توجہ دینی چاہیے. میرا خیال ہے اگر یہ کر لے نا ماں تو پک جائے گی وہ بھی اور اس کی اولاد بھی پک جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے اسکن اسپیشلسٹ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے خوبصورت اسکن رکھنی ہے تو اپنی خوراک، اپنی رات کی نیند، ورزش اور پانی، ان چیزوں پہ آپ توجہ دیں تو آپ کی اسکن خود ہی خوبصورت ہو جائے گی. کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ آج کل کی ہماری جو خوراک ہے وہ بہت بری ہے، زہر سے بھری ہوئی ہے. تو جو بھی کھانا ہے گھر پہ بنائیں، ڈبے کی چیزیں نہ استعمال کریں. خواہ وہ دودھ ہو، خواہ وہ مسالہ ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، ڈبے میں جو چیز ہوتی ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہت برے ہیں. دیسی فوڈ کی طرف آ جائیں، مطلب گھر میں خود بنائیں، جو بھی ہے. اور پانی کا استعمال کریں، باقی ڈرنکس چھوڑ دیں. یہ پانی آپ ایز اے ڈاکٹر آپ مشورہ دے رہی ہیں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال، اس میں زیادہ ٹھنڈا اور جو چل رہا ہے نارمل ہونا چاہیے، گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے، کیا اس میں دیکھیں صاف ہونا چاہیے. وہ بھی میں کہتی ہوں بوتل کا پانی نہیں ہونا چاہیے. آپ گھر میں فلٹر لگوائیں، فلٹر کا پانی پئیں یا ابال کے پئیں. ٹھیک، بوتلوں کے پانی نہیں اچھے. اور ابال کے اور ٹھنڈا وہ جو آپ کی مزاج ہے اس کے مطابق آپ پئیں، بس پانی پئیں. ٹھیک ہے. اچھا. اور رات کی نیند جو ہے وہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان 8 گھنٹے ہونی چاہیے، تو پھر آپ کا چہرہ گلو کرے گا. اور ڈیلی کی آدھے سے پونے گھنٹے کی ورزش بہت ضروری ہے. چلیں ڈیلی نہیں، ہفتے میں 5 دفعہ. اچھا اب آ جاتے ہیں تیسری سیاست میں. سیاست کی جی وہ اصل جو ہے سیاست میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے جی میں سیاست میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ میں کوئی MNA بنوں یا MPA بنوں. میں سیاست میں اس لیے آئی تھی کہ میں کوئی اچھے فیصلے کروا سکوں. میرا اندر کی آواز یہی بولتی ہے. مجھے بڑے لوگوں نے کہا تم MNA بنو گی، تم MPA، تو میں کہتی تھی کہ میری اندر کی آواز کہتی ہے کہ میں نے اچھے کام کروانے ہیں. سو میں وہ اچھے کام اپنی حیثیت سے کروا رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ دے رہی ہیں جی وہ میں دے رہی ہوں اور اپنا کام میں کر رہی ہوں. اور اپنا جو میرا مطلب اگر آج میں مر جاتی ہوں تو میں بڑی تسلی سے جاؤں. مجھے کوئی حسرت نہیں ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں وہ نہیں کیا. ہر روز جو انسان اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہر روز دیتا ہے وہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو آپ پوری طرح جئیں اور روزانہ اس طرح جئیں کہ اگر آج میرا آخری دن ہے تو میں پک کے جاؤں، اللہ میاں کو بھی سامنے سے دیکھ کے بول سکوں کہ اللہ تعالیٰ غلطیاں تو ہوتی ہیں، غلطیاں تو ہم نے کی ہیں، لیکن
दानिस्ता तौर पे हमने पूरी कोशिश की है कि अपना काम सही करके जाएं। सो इस तरह जिंदगी जिए तो बड़े हल्के बहुत फुल्के। शुक्रिया डॉक्टर जरका तैमूर साहबा, बहुत खुल के गुफ्तगू हुई। स्किन के मामले में भी उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि ये आजकल जो मार्केट के अंदर बहुत सारी जाली क्रीमें और ये मिला के क्रीमें लगाई जाती हैं वो नुकसानदेह है, उनको नहीं लगाना चाहिए और किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से इसको ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। उसके बाद माँ जो है, आपने देखा कि वो अपने बच्चे के साथ किस तरह बच्चे की और उनका प्यार ऑन कैमरा ही देखा किस तरह प्यार कर रही थी। माँ बेसिकली यूनिवर्सिटी होती है और उसमें ये बात ठीक है, तालीम बहुत कुछ सिखाती है, आपको रहने सहने का तरीका सिखाती है। चलें, हमारी पुरानी माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सिटी ज़रूर थी, वो बच्चों की तरबियत अच्छी ज़रूर करती थी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में माओं को टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को कि किसी न किसी तरीके से देखें। वो डॉक्टर साहब सोशल भी हैं, सियासतदान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इसके बावजूद वो अपने बच्चों को टाइम देती हैं। तो मेरे ख्याल में अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। और ये बाहर जो बहुत सारे जालसाज हैं स्किन के लिए स्पेशली, उनसे बचना चाहिए क्योंकि इस वजह से बहुत सारी जवान हमारी बेटियां, हमारे भाई जो हैं, उनकी स्किन जो है खराब हो जाती है। बाकी सारी चीजें प्रोग्राम के अंदर बड़ी तफसीलें डिस्कस हुई, डॉक्टर साहब की सुनी ली है और मेरा ख्याल है कि इस पे मशवरा भी करना चाहिए और हमारा मकसद भी ये था कि मैक्सिमम जो है अवेयरनेस अपनी आवाम तक पहुंचाए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।